औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान लदा आसिफ। उम्मीद करती मेरे तमाम नाज़रीन और हाज़रीन खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कराची का मौसम तब्दील हो चुका है और साथ ही साथ कराची की मौसम के साथ जो है कराची की सियासत में भी कराची की सियासत का भी रुख जो है उल्टी तरफ जा रहा है। देखते हैं कि क्या होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल दुकानों पे जगह जगह फाक अहमद के हक़ में नारे लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं और इसी के साथ साथ फारूक सत्तार जो है ताजर बरादरी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या होने वाला है। एमकेएम पाकिस्तान की बात करते हैं। जैसे आपको पता है कि एमकेएम पाकिस्तान कराची के हक़ के लिए लड़ रही है, तो कहीं पीपल्स पार्टी सिंध को पानी दो के नारे लगा रही है। जैसे जमात इस्लामी की इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ धरना कर रही है और जगह जगह जो है उसके हक़ में प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं के इलेक्ट्रिक के, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है बहुत ही अपनी मनमानी कर रहा है। और जिस तरह से ओवर ब्लिंग का हमने अपने कल के भी शो में कहा था कि ओवर ब्लिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पीपल्स पार्टी कहते हैं घरों में रहो, आवाम और के इलेक्ट्रिक आवाम को घरों से निकलने में मजबूर कर देती है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि जैसे आपको पता है कि नए प्लान जो है तैयार कर रही है फारूक सत्तार पर मतलब फारूक सत्तार पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनमें कितनी सियासत है। अगर कराची की सियासत का ऊँट किस करवट बैठता है ये भी देख लेते हैं हम कि कहाँ पे जाके कराची के अभी जो यू टर्न्स आ रहे हैं कराची की सियासत में नए नए से रुख आ रहे हैं, किस तरफ जो है ऊँट बैठता है, किस करवट बैठता है। आज हमारे साथ मौजूद होंगे कराची के एम से, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से कराची के एम हमारे हाथ आते हैं। ज़्यादातर जब हम उन्हें कॉल करते हैं तो वो इस्लामाबाद ही मौजूद होते हैं। तो आज इत्तेफाक से आज हमने उनको बुलाया है। हमने कहा कि चलिए ठीक है आप आएँ और आपसे बात करते हैं कि कराची की जो आवाम है जिनको वोट दे के आवाम ने आपको इस कुर्सी पर बिठाया है और अब वो चाहती है कि हम अपने जो मुंतखब किए हुए नुमाइंदे हैं उनसे सवाल करें। तो आप लोगों को जब कॉल की जाती है, मैसेजेस किए जाते हैं, आप लोग ज़्यादातर इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं, उसके बाद जो है आप लोग जब वोट का टाइम आता है आप लोग दरवाजे में भी आके बोलते हैं वोट दे दो। तो खैर इस सारी उस पर जो सूरत हाल पर हम बात करेंगे। कराची की जो अभी जो सियासत जो है उसमें नए रुख आ रहे हैं, यू टर्न्स लिए जा रहे हैं, किस तरफ ऊँट बैठता है, इस पर हम बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने इंट्रो में जिक्र किया एमकेएम पाकिस्तान जो है वो भी कराची के आवाम के लिए एहतजाज करने जा रही है। कराची के आवाम के लिए एक बार फिर से एमकेएम पाकिस्तान ने अपनी आवाज़ उठाई है। अभी हमें हमारे पहले गेस्ट ने ज्वाइन किया है जो 3 बार साबिक एमएनए रह चुके हैं और अभी जो है रुकन राब्ता कमेटी एमकेएम पाकिस्तान से हैं। अब्दुल वसीम साहब, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हैं आप? जैसे कि मैंने अभी कहा कि एमकेएम पाकिस्तान कराची के आवाम के लिए एहतजाज करने जा रही है, तो एहतजाज किस हवाले से है? देखें, एक तो हर चीज़ हैपोजिट वे में चल रही है और पूरे मुल्क की सूरत हाल तकरीबन ऐसी है, लेकिन सिंध की सूरत हाल खुसूसन और ख़ास कर जो है वो मुतासिबाना अंदाज में चलाई जा रही है। अब उसकी वजूहत क्या है ये तो वही बताएंगे, लेकिन कराची का पानी काट दिया, कराची के सीवरेज के मसाइल हैं, कराची में डेवलपमेंट के मसाइल हैं, कराची में नौकरी के मसाइल हैं, कराची में डोमिसाइल के मसाइल हैं, कराची में जो है मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के मसाइल हैं, उनके बोर्ड चेंज किए जा रहे हैं, यहाँ से बोर्ड लिए जा रहे हैं। फिर सिंध से जो है जिनको वहाँ जॉब देनी चाहिए वहाँ से लोगों को लाकर यहाँ पर जो है वो बिठाया जा रहा है। समझ से बाहर है कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, आगे जाके इसके नताइज क्या निकलेंगे। शायद वो सोच के बैठे हैं या फिर वो बेखबर बैठे हैं कि इसके नताइज क्या होंगे। जब लोग एहतजाजन रोड पर आ जाएंगे और तहरीकें शुरू कर देंगे तो फिर वो क्या क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। तो इस हवाले से हमने एक बीच का रास्ता बनाया है कि हम जो गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, उसको हिलाएं कि भाई आप ये ज़्यादती कर रहे हैं और इस हद तक हो चुकी है और अब जो है इसके बाद बर्दाश्त नहीं है। और अब हम जो है एहतजाज भी करेंगे, प्रेस क्लब भी जाएंगे और फिर वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे। तो आगे मज़ीद आप देखेंगे कि मज़ीद एहतजाज होंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जो कराची के साथ ज़्यादती हो रही है। अभी आपने देखा कि सिंध हुकूमत में जो अभी इजलास हुआ वो किस पॉइंट पर हुआ, क्या एजेंडा था, और एजेंडा हटाकर जो है पीएस पार्टी ने दूसरे एजेंडे पर बात शुरू कर दी। हम बात कर रहे थे जो कोरोना चल रहा है उस पर कि इस पर जो है वो हमें तफसीलात दी जाएँ।
وہ بھی نہیں دی جا رہی. یعنی کرونا تک پہ سیاست ہو رہی ہے, لوگوں کی لاشوں آپ پر سیاست ہو رہی مانگ ہے. رہے تھے, انہوں نے ڈیٹیل آپ کو ہم نہیں دی. ڈیٹیلز مانگ رہے تھے کہ بھئی ہمیں جو ہے ریشو دیں. کراچی کا کاروبار تباہ ہے, تاجر چیخ رہا ہے, تاجر احتجاج پہ جا رہا ہے, تاجر جو ہے وہ خودکشیوں کی بات کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کا ہی تو سندھ ہے, آپ کو خود حکمران ہیں, آپ کے پاس لوگ ہوں گے تو آپ جو ہے حکومت بنائیں گے نا. لیکن یہاں تو صورتحال یہ کہ وہ میں نہ مانوں, صرف کرپشن ہو رہی ہے سندھ میں, اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے. سندھ میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ جا کر دیکھ لیں وہاں صورتحال لوگوں کی کیا ہے. اور یہ میڈیا مسلسل دکھا رہا ہے, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ادارے کہاں ہیں جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں, وہ لوگ کہاں ہیں جو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا ان کا ساتھ دے رہے ہیں, کیا کسی اور وجہ سے ساتھ دے رہے ہیں, کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. لیکن پاکستان کی صورتحال, پاکستان کی اکنامی, پاکستان کی جو ہے سرمایہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. صحیح. سرمایہ باہر یہاں سے نکل کر باہر جا رہا ہے. مطلب باہر سے تو آ نہیں رہا, لیکن یہاں جو آپ کے پاس سرمایہ ہے, جو بڑے بڑے جو ہیں بزنس مین ہیں, وہ سب منتقل ہو رہے ہیں مختلف صوبوں میں یا مختلف ملکوں میں لے جا کر اپنے سرمایہ کو. تو ہم کس طرح کھڑے ہیں؟ پاکستان کراچی 95% سندھ کو ٹیکس دیتا ہے, پورے سندھ کو یہ کراچی دے رہا ہے 95%. خود نہیں کماتے, گھر بیٹھ کر کھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں یہاں سے کرپشن کر کے حکومتوں میں آ کے, اور وہ اپنا جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے مطلب وفاق بھی جو ہے وہ سیریس نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں. نہیں, آپ لوگ تھے وفاق سے کافی اچھے ٹرمز تھے. یہ بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ٹرمز ہیں, لیکن ہمارے پاس چند سیٹیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سیٹوں سے کراچی کی کچھ بہتری آ جائے. ہم نے لکھ پڑھ کر بھی جو ہے وہ سارے کام کیے کہ بھائی یہ لکھ لیں, اسی طرح جو ہے وہ کراچی کو پیسہ ملے, اختیار ملے, کراچی کی ڈیولپمنٹ ہو, کراچی میں جو لوگ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ختم ہو. یہ سب چیزیں ہم نے لکھ پڑھ کی, لیکن وہ بھی آج تک نہیں ہوا. میٹنگز تو ہو رہی ہیں اور بلا کر جو ہے وہ اچھی بات تو کی جاتی ہے, لیکن امپلیمنٹ ابھی تک کچھ نہیں ہے. امپلیمنٹ ہوگا تو بات بنے گی, امپلیمنٹ نہیں ہے تو وفاق ہو یا صوبہ ہو, دونوں ایک ہی راہ پر چل رہے ہیں. اور کیوں چل رہے ہیں, کس طرح چل رہے ہیں؟ کیونکہ وفاق بھی جو اسے کرنا چاہیے تھا وہ شاید اب تک نہیں کر سکا. کوشش عمران صاحب کی اچھی ہے کہ وہ کوشش چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو, لیکن اب وہ ابھی تک کر نہیں پائے ہیں. وہ بیوروکریسی شاید رکاوٹ ہے, ان کے اپنے لوگ رکاوٹ ہیں, یا کچھ ناتجربے کاری ہے. یہ سب ملا کر جو ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا. پاکستان کی صورتحال, مہنگائی کی صورتحال, اکنامی کی صورتحال سب ورسٹ ہو چکی ہے. تعلیم کی صورتحال جو کرونا کی وجہ سے ورسٹ ہو چکی ہے. کرونا پہ بھی جیسے میں نے کہا سیاست کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, کراچی اور حیدرآباد میں ہی جو ہے وہ ریشو بڑھا ہوا ہے, باقی سندھ انہوں نے کھول دیا. نہیں, سندھ کے بہت علاقوں میں انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. دیکھیں نا, یہاں 2000 ٹیسٹ ہوتے ہیں, فرض کریں میں مثال دے رہا ہوں, تو 2000 ٹیسٹ میں سے کم 500 لوگ یا 300 لوگ تو میں نکلیں زیادہ گے. یہاں پہ کاروباری طبقہ یہاں پہ کراچی میں, حیدرآباد میں, تو اس وجہ سے انہوں نے زیادہ سختی تو اس لیے یہاں پہ کی ہے نا. مطلب دیہات سے لوگ زیادہ تر کراچی آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے ہم کراچی میں جا کے نوکریاں کریں یا اپنا بزنس کریں. تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا ہمارا شہر ہے, تو یہاں پہ کرنے کو کسی کو منع نہیں ہے, یہاں آنے کو کسی کو منع نہیں ہے, لیکن یہاں کے لوگوں کا جو حق ہے ڈومیسائل کی بنیاد پر کہ 1 سے 15 کی جتنی جابس ہیں اس شہر کے بچے کو دی جائیں. وہ سندھی ہے, وہ پنجابی ہے, وہ پٹھان ہے, وہ مہاجر ہے, وہ جو بھی یہاں رہتا ہے, جو اس کی پیدائش ہے, جو اس کا حق ہے, یہ قانون کہتا ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. 1 سے 4 تک کی جو جابس ہیں, جس جگہ وہ ادارہ ہے اس علاقے کو 1 سے 4 تک کی جاب دی جائیں گی. 4 سے 15 تک کی اس پورے ایریاز کو دی جائیں گی. تو یہ ہے طریقہ قانون میں. اب یہ کیا کر رہے ہیں, وہاں سے لا کر ڈومیسائل, جعلی ڈومیسائل یا ڈی سیز کے ذریعے سے بنائے گئے اور ان کو جو ہے نوکریاں دی گئی ہیں. تو اب جب اس شہر کے بچے کی آپ نوکریاں ماریں گے, نوکریاں کھائیں گے, وہ ڈگری لے کر گھوم رہا ہے, اعلیٰ ڈگری لے کر گھوم رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ 91% سندھ کے آئے ہوئے لوگ ٹیسٹ میں فیل ہوئے ہیں, اور ان کے جو ہے A1 گریڈ ہیں اور A گریڈ لیے ہوئے انہوں نے. تو یہ صورتحال ہے سندھ کی, کہ سندھ کے لوگ اس انداز سے تعلیم کو اور شہروں کو اور کراچی اور سندھ کے شہروں کے ساتھ یہ سب کچھ سلوک کر رہے ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ ہم احتجاج نہ کریں, اپنی بات کو نہ کہیں, زیادہ زور سے بولتے ہیں تو دوسرے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے, بھائی اب اپنا حق مانگ رہے ہیں. اب یہ بھی اگر ہم نہ مانگیں, ہم اپنی نوکریاں نہ مانگیں, ہم اپنا پانی نہ مانگیں, ہم اپنی جو ہے علاقائی ڈیولپمنٹ نہ مانگیں, کراچی کی اکنامی کو بہتر کرنے کے لیے نہ مانگیں, تو پھر کریں کیا؟ تو پانی کا سسٹم تو آج یہ آپ بول رہے ہیں کہ مطلب ڈسٹرب ہے, یہ تو کافی سالوں سے یہ پانی کا نظام درم برم ہے. آج کو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اب آپ اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے چلے ہیں. اس سے پہلے کیوں نہیں نظر آ رہا تھا K4 آج سے نہیں ہے, تقریباً 15 سال ہونے کو آ رہے ہیں. K4 منظور ہے. صرف کیا ہے,
सिंध हुकूमत नहीं चाहती कि K4 बने और कराची में पानी आए। अच्छा। अब क्यों नहीं चाहती ये वो बताएंगे। मतलब 12-15 साल हो गए उस शहर को तकरीबन 200 कुछ मेगा पानी आना है, और इस वक्त जो है वो मुश्किल से 500 कुछ चल रहा है मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक। कराची को चाहिए 1000 मेगा और चल रहा है 500 मेगा, तो कैसे मैनेज होगा। K4 लाया गया तो वो भी 750 मेगा बनेगा, फिर भी हम 250 पे जो है वो कमज़ोर हैं कि 250 मेगा कैसे बनेगा। उसके बाद अब तो K4 नहीं K5 और K6 आ जाना चाहिए था। ये मैनेजमेंट होती है हुकूमतों की, लेकिन सिर्फ झगड़ा, वफाक से झगड़ा कि वो पैसा देगा, वफाक ने कहा ठीक है जी हम पैसा देंगे, 50% आप देते 50 हम देंगे, वो भी देने को तैयार नहीं है। करप्शन की इंतहा है। वो आपको पता है कि घरों से कैसे निकले, कितनी सोना निकला और कितने हीरे निकले और कितने डॉलर और कितने बॉन्ड निकले, ये सब आपके इल्म में, सारे मीडिया दिखा रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम कह के थक गए हैं। किसी की कान पे जो है वो जू नहीं रंग रही और ना कोई इस पर इम्प्लीमेंट करने को तैयार है। बेहिसी इस हद तक है कि आदमी लाड़काना में कुत्ते के कांटे से मर रहा है, बच्चा छोटा। अभी हाल ही में एक वीडियो आई है इकरार की, आपने सुनी होगी। इकरार ने जो कुछ बोला है वो सब कुछ मैं तो नहीं बोल रहा। इकरार मेरा कारकुन तो नहीं है, वो MQM तो नहीं है, वो तो एक मीडिया चैनल का सहाफ़ी है ना। वो दिखाता है सच कि भाई ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। वो बोल रहा है कि इस शहर के साथ क्या हो रहा है। तो जब इस शहर के साथ आम आदमी जब ये बोलने लगेगा तो आगे वर्स्ट पोजीशन पे जाएंगे ना हम। सही बात है। शहर की सूरत एहतजाज किन के खिलाफ कर रहे हैं? पीस पार्टी है। पीपल्स पार्टी है। पीस पार्टी है। सही भाई हुकूमत तो पीस पार्टी की है ना। अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे, नौकरियां नहीं दे रहे, इस शहर को तासुब की बुनियाद पर चलाया जा रहा है। हर चीज़ तासुब की बुनियाद पर जो है वो ख़राब की जा रही है। तालीम से लेके, डोमिसाइल से लेके और दीगर चीज़ों से लेकर, मतलब इस शहर के साथ तो वो सलूक हो रहा है जो मैं समझता हूँ। आपको लगता है आज भी तासुब है? आज भी तासुब है। मतलब ये क्यों किया जा रहा है? भाई मुझसे MQM से इख्तलाफ है ना, तो MQM से इख्तलाफ करें। ज़ाती इख्तलाफ है, ज़ाती इख्तलाफ भी रखें, लेकिन जो लोग हैं, अवाम हैं, उससे तो इख्तलाफ नहीं रखें। उसके जो मसाइल हैं वो तो आप हल कर दें। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आज भी तासुब है। अगर हम बात तासुब की करते थे, इतनी आज़ादी से हम ना लड़कियां जॉब कर रहे होते, ना लड़कियां जॉब कर रहे होते लड़के, तो ये तासुब की बात तो मुझे नहीं लगती समझ ना आने वाली बात है मेरे लिए तासुब। मुझे चलें ये बता दें, आज आप कैमरा लेके जाएँ गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं उसमें आप चले जाएं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि पीस पार्टी क्या कर रही है ना। पानी के मसाइल पर आप देख लें, अभी दिखाया लोगों ने कि कैसे चोरी हो रही है, किस तरह जो है किस किस के ज़मीनों पर जो है वो लाइनें चोरी करके ले जाई गई हैं, किस किस की जगह पर क्या हो रहा है, इस शहर के साथ डेवलपमेंट के साथ क्या हो रहा है। आप मुझे बता देना कब से जो है वो कूड़े का और रोड का और मसला था। हम बल्दिया में थे जब तो बहुत शोर था कि आप नहीं कर रहे इसलिए कि पैसा नहीं था, लेकिन अब तो आपके हाथ में है ना सारा, सारे DCs अब कर रहे हैं। तो अब क्यों नहीं ये सारी चीज़ें हो रही? इसलिए कि अब हम उस तरह दिखा नहीं रहे। ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी तो इसलिए अभी भी नहीं हो रही है। जब पिछले लोग नहीं करके गए तो अब नए लोग क्या करेंगे? तो बात ये ना कि बस मैं अपने आप को अगर अच्छा कह रहा हूँ तो मैं करके दिखाऊँ ना। सिंध गवर्नमेंट अगर कह रही है कि मैं कर रही हूँ तो वो नज़र तो आए ना। ठीक है। फारूक सत्तार साहब पे लगाए हुए इल्ज़ाम जो हैं आपके सामने हैं। MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार के साथ खड़ी है। देखिए, फारूक सत्तार भाई हमारे कारकुन भी हैं, जिम्मेदार भी हमारे रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वो MQM का इंटरनल मसला है, वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा आगे जाके। फारूक सत्तार साहब को MQM पाकिस्तान आज भी अपना कारकुन मानती है? देखिए, मतलब पार्टी के ज़िम्मेदार तो रहे हैं ना, पार्टी के कारकुन तो रहे हैं, हमने साथ मिलकर काम किया है, तो मतलब मानने को तो मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप आज भी दरवाजे खुले हैं, आ जाइए, हम लोग साथ आ जाएं, काम मिलकर काम करते हैं, जो मुश्किलात हैं उसको बेहतर करते हैं, ताकि इस शहर की मुश्किलात जो है मज़ीद बेहतर हो सके, मज़ीद कम हो सके। हम तो चाहते हैं कि वो आएँ। ठीक है। तो मतलब MQM पाकिस्तान उनके साथ है, उनके फेवर में है, उनके हक़ में है? हक़ में देखें, हर एक की अपनी एक सोच होती है ना, और वो सोच ये कि जी मैं अगर गलत सोच रहा हूँ या मैं कोई ऐसी बात सोच रहा हूँ तो मुझे तंबीह होनी चाहिए ना। तंजीमी तरीक़ाकार तो यही ना कि भाई मुझे तंबीह होनी चाहिए। तो वो अगर बाहर हैं तो वो आ जाएं साथ मिलकर, जो शिकायत हैं वो टेबल पर बैठकर हमारे साथ बैठकर उसको हल करें। हम भी साथ देंगे उनका अगर जो उनकी सही बात होंगी। लेकिन बाहर बैठकर तो ग्रुप का तासुर आ रहा है, ग्रुप का तासुर किसी भी तंजीम में बेहतर नहीं होता। तो आएँ, बिल्कुल मिलकर साथ काम करते हैं, आएँ। अब
ایم کیو ایم میں دروازے کھلیں، کام کریں آپ۔ ٹھیک ہے، آفاق احمد اگر کراچی کے حق میں احتجاج کرتے ہیں تو کیا ایم کیو ایم پاکستان رابطہ کمیٹی آفاق احمد کے حق ان کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ ہاں بالکل، کراچی کے لیے بات کر رہے ہیں، عوام کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا اچھا، صحیح ہے، مطلب کراچی کے آپ لیے لوگ ان کا ساتھ دیں گے، بھرپور ساتھ دیں گے؟ بالکل ساتھ دیں گے، جو کراچی کے لیے بات کریں گے، کراچی کے بچے کے لیے بات کریں گے، کراچی کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، اچھا سوچیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مطلب کراچی کے فیور میں جو بھی اگر کام کرے گا، وہ پیس پارٹی کرے، کراچی کے فیور میں وہ نون لیگ کرے، وہ پی ٹی آئی کرے، وہ تمام لوگ جو اسٹیک ہولڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ کام وہ کریں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب کل دیکھ لینا، جو سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم نے احتجاج کیا تو پی ٹی آئی شامل ہوگی اس میں۔ بسم اللہ، آئیے کام کرتے ہیں اسی طرح، مطلب جو بھی کرے گا کوشش کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جس طرح سے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کراچی میں کچرے وغیرہ کی، تو آپ نے کوئی ڈی سیز وغیرہ کس سے رابطہ کیا، اے سی سے رابطہ کیا کہ مطلب جس طرح سے ابھی کچرا کے پہاڑ لگ چکے ہیں کراچی میں، تو اس کی صفائی کے لیے ایم کیو ایم کیا کریے؟ کوئی کسی قسم کے آپ نے اپنے ریسورسز سے کوئی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی؟ کہ جہاں جہاں بھی اور جس جس جگہ بھی ہم یہ عمل دیکھتے ہیں، وہاں پر ہمارے جو یو سی کے، ٹاؤنز کے یا ڈسٹرکٹس کے جو لوگ ہیں وہ رابطے میں ہوتے ہیں، اور وہ جا کر اس علاقے کے لیے ڈی سی سے بات کرنی ہے یا وہاں کے ڈائریکٹر سے بات کرنی ہے یا عملے سے بات کرنی ہے، اس کے ذریعے سے وہ کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ کام کیا جا سکے، اور وہ کسی حد تک مینیج ہو رہا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک بڑا کام ہے اور ٹنوں کے حساب سے کچرا ہے، کہیں کسی نے کوشش کر لی اٹھ گیا، ورنہ ادروائز تو ویسے ہی پڑا ہے۔ اس لیے پڑا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اس شہر کے ساتھ کوئی بہتری آئے، اس شہر کے ساتھ کوئی اچھا عمل ہو، یا اس شہر کے ساتھ کوئی صفائی ستھرائی کا کام ہو سکے۔ وہ نہیں چاہتے کہ مطلب ایسا ہو، صرف یہاں شہر میں جو بھی آ رہا ہے اسے پیسہ نظر آ رہا ہے اور وہ پیسے کی طرف بھاگ رہا ہے، جو بھی کوئی ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی جیسے ری الیکشن ہوئے تھے، جو نئے اس میں بلدیہ ٹاؤن کی اگر ہم بات کر لیتے بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے، تو اس میں ایم کے پاکستان کا ایک بڑا ووٹ بینک ادھر سے جایا کرتا تھا، اور ایم کے پاکستان کا ایک ویسے بھی کراچی میں کافی اچھا ووٹ تھا اور ان کو کافی لاکھوں تعداد میں ووٹ دیے جاتے تھے، لیکن اس بار مجھے بلدیہ کی والی سیٹ سے جو ہے کافی مجھے وہ ہوا دیکھ کر کے، اب مطلب ایم کے پاکستان کا ایک وہاں سے ایک بڑا ووٹ بینک تھا، اور اب وہاں پہ مطلب عوام ایم کے پاکستان کو اس طرح سے نہیں منتخب کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے نمائندے وہاں پر آئیں، تو کیا اب آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں اس میں بھی ایم کیو ایم پاکستان کا یہی صورتحال رہے گی؟ دیکھیں، ایک تو ہمیں اس حلقے کا جائزہ لینا ہوگا کہ وہ ایم کیو ایم کی سیٹ ہے یا نہیں ہے، ماضی میں کس طرح رہی، اور اب جو اس کی جو باؤنڈری وال بنائی گئی ہیں وہ کیماڑی تک اس کو جو ہے وہ لے جایا گیا ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ ہمارا ووٹ بینک وہاں 30% اور 70% دیگر آبادیاں اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ وہ سیٹ پہلے بھی ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہمارا ووٹ بینک وہاں نہیں، ہمارا ووٹ بینک ہے۔ ووٹ جو ہمیں پڑا تھا، اگر آپ ریشو نکالیں تو جنرل الیکشن میں بھی ہمیں جتنا ووٹ پڑا تھا اتنا ہی ووٹ آج بھی ہمیں پڑا ہے وہاں پر۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں کمزور ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ کراچی کی صورتحال میں یا ہماری جو آپس کی جو مسائل ہیں اس میں لوگوں کو کچھ فرق پڑا ہے کہ اس سے چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ووٹ بینک ہمارا خراب ہو گیا۔ 19 سے 20 تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی اب تو ووٹ بینک ختم ہو گیا۔ لیکن ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ آنے والی جماعت تھی اور اب چھٹے نمبر پہ آ چکی ہے۔ نہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن ان جگہوں پر دوسرے نمبر پہ نہیں تھی پہلے بھی جو ہے۔ اب جنرل الیکشن آپ اٹھائیں گے تو اس وقت بھی ہم 5ویں نمبر پہ ہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہ سیٹ جو جیسے میں نے بتایا کہ اس کی جو باؤنڈری وال بنائی گئی ہے وہ کیماڑی تک اس کو لے گئے ہیں۔ اس ووٹ بینک کو پہلے یہ پاک کالونی اور یہ پورا حصہ شامل تھا، اب اس کو کاٹ کے انہوں نے پیچھے کیماڑی کا حصہ ڈال دیا، تو ووٹ بینک کاٹ کے انہوں نے دوسری سیٹ پہ ڈال دیا۔ آدھا ووٹ بینک جو بلدیہ کا اور اس کے ارد گرد کا جو ہے وہ کر دیا۔ وہ تقریباً میرے خیال میں لاکھ ووٹ ہوگا زیادہ تر اردو اسپیکنگ کا یا ان کے ووٹرز کا کہہ لیں، تو اس میں یہ سارا پھر جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوتے ہیں اس پہ ووٹرز کی تعداد کم ہوتی ہے، اس میں ووٹ اتنا بڑی تعداد میں نہیں پڑتا، لیکن ہم نے پھر بھی جنرل الیکشن میں جو ووٹ پڑا تھا وہ ہم نے آج بھی اپنا برقرار رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے سنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک نئے انداز سے پھر سے کراچی میں انٹری مار رہی ہے، تو وہ نیا انداز کیا ہے کس طرح سے آپ لوگ اپنی نئی انٹری مارنے والے ہیں کراچی میں؟ لیکن نیا انداز تو کوئی نہیں ہے، ایم کیو ایم تو اپنے انداز سے بہت سلو ہو گئی ہے۔ اچھا اچھا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم بھی حکومتوں کے ساتھ مل کر چلیں، لیکن شاید کراچی کو پاکستان کا حصہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور آج سے نہیں ایک عرصہ ہو گیا
قائد اعظم سے لے کے لیاقت علی سے لے کے فاطمہ جناح سے لے کے اس شہر کے ساتھ ظلم ہی ہوتا آیا ہے اور آج بھی ظلم ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کا حصہ بن کر علاقے کو، کراچی کو، سندھ کے شہروں کو اپنا سمجھ کر وہاں کام کریں. وہاں جو لوگوں کا حق ہے انہیں دیا جائے. ایم کیو ایم نے شروع سے اسی پیٹرن پہ کام کیا اور ہم عام عوام کی جماعت ہیں اور عام آدمی ہم نے ایوانوں میں بھیجا. یہ ہم نے تبدیل کر کے دکھایا، لیکن اس کے باوجود بھی سوچ آج بھی وہی ہے کہ مہاجروں کے ساتھ ہم نے مل کر نہیں چلنا. اب یہ ولا عالم مفاد لینا ہوتا ہے تو کراچی سب کو یاد آ جاتا ہے، وزیر اعظم بننے کے لیے سب کو یاد آ جاتا ہے، کوئی بھائی بن کے چلا جاتا ہے، کوئی معافیا مانگ کے چلا جاتا ہے. لیکن جب وقت نکل جاتا ہے، جب ذمہ داریاں مل جاتی ہیں تو پھر کراچی میں کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس سسٹم میں جاگیردارانہ وڈیرانہ اسٹائل ہے، یہ جب تک ختم نہیں ہوگا. اچھا مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی یہاں پہ، میں آپ کی بات، سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. آپ مہاجر کی بات کر رہے ہیں جو ہجرت کر کر آئے ہیں، وہ مہاجر کی آپ بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اردو اسپیکنگ کی بات کر رہے ہیں جو اردو اسپیکنگ کراچی کے رہنے والے ہیں؟ آپ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں، آپ ان کے حق میں بات کریں یا پھر جو ہجرت کر کے آئے ہیں آپ لوگ صرف ان کے لیے ان کا فیور کریں گے؟ دیکھیں بات ہجرت کی نہیں، ہجرت تو میں نے کی نہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں مختلف قومیتوں کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیا جاتا ہے اور ان کو فیور دیا جاتا ہے، تو اس لیے میں مہاجر بن گیا کہ بھئی میں اپنی شناخت کو کم سے کم بتا سکوں. آپ نے ہجرت نہیں کی ہے، آپ کے دادا پر دادا میں نے کر ہجرت سکتے ہیں. نہیں کی، میرے والدین نے ہجرت کی، اور میرے والدین نے ہجرت کی تو مہاجر کہلائے وہ کہ جی اس علاقے سے. لیکن میں نے اپنی شناخت کے لیے اس عمل کو اختیار کیا گیا، اس لیے کہ یہاں جو کچھ آج ہو رہا ہے ایک عرصے سے ہو رہا ہے، جو میں نے بتایا کہ لیاقت علی خان سے جو قتل سے شروع ہوا تو آج تک وہ جاری ہے. لیاقت علی خان کو کیوں مارا گیا؟ آپ اس پر بھی ایک پروگرام کریں نا، وہ کیوں مارا گیا، وہ اکبر کون تھا، اس کے ساتھ جو ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کون تھا، کن لوگوں نے اس کو مروایا، یہ سب چیزیں کتاب میں موجود ہے. لیکن میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتا کیونکہ موضوع نہیں ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میں جو احتجاج کرنے جا رہا ہوں، میرا جو سوچ ہے وہ یہ کہ اس شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، میں اس کی بات کروں اور اس کا حق اسے دلواؤں. بالکل آپ نے اب بات بہت اچھی کی ہے کہ جس بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہو. لیکن ایک آپ جو بات بول رہے تھے کہ تصادم اور یہ ساری باتیں کہ مطلب صرف مہاجرین کے لیے آپ بات کریں گے، یہ چیز مجھے نہیں سمجھ آئی تھی. میرا مائنڈ بھی چیز ایکسیپٹ نہیں کر رہا تھا کہ کسی بھی طبقے کو جب آپ دباتے رہیں گے وہ آپ کو اجاگر کرتا رہے گا اور وہ آپ کو بتاتا رہے گا، اس کے باوجود بھی اگر اسے اس کے رائٹس نہیں دیں گے، اسے رائٹس نہیں دیں گے تو وہ احتجاج پر جائے گا. کسی نمائندے کے ساتھ ہم لوگ عوام کے بیچ میں جائیں گے، ہم پوچھیں گے ان سے کہ ان کو کس قسم کا دباؤ وہ محسوس کرتے ہیں. جتنے اردو اسپیکنگ میں یہاں پہ مہاجروں کی بات نہیں کریں، میں صرف اردو اسپیکنگ کی بات کروں گی کہ ان کے ساتھ کون سا ظلم ہو رہا ہے کراچی میں. دیکھیں مہاجر ہی اردو اسپیکنگ ہے، وہ تو مجھے ہی پتا ہے. جو مہاجرین ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ اردو اسپیکنگ، جو کراچی میں رہنے والا ہے، جو سندھ میں رہنے والا ہے، وہ سب اردو اسپیکنگ ہے. جو کراچی کی شہر میں بے شک یہاں پہ سندھی اسپیکنگ کیوں نہ ہو، اگر وہ کراچی میں پیدا ہوتے وہ بھی اردو اسپیکنگ ہے. کے پی میں پرابلم نہیں ہے، پنجاب میں پرابلم نہیں ہے، اندرون سندھ میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس شہر کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ایم کیو ایم کے ساتھ. تو یہاں پہ تو ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں، ہر طبقے کے رہتے ہر ہیں، زبان لیکن اس بیس بولنے والے پر لوگ کہ رہتے ہیں. اکثریت یہاں پر اردو بولنے والوں کی ہے، اس لیے اس شہر کو ڈسٹرب کیا گیا ہے. اب اس میں بیچارے جتنے یہاں آباد ہیں، سندھی آباد ہیں، پنجابی آباد ہیں، بلوچ آباد ہیں، پختون آباد ہیں، ایک بڑی آبادی ان کی بھی ہے، وہ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. انہیں بھی نہ پانی مل رہا ہے، نہ جاب مل رہی ہیں، نہ روڈز بہتر ہو رہے ہیں، نہ چیزیں ان کو ڈیولپمنٹ کی بہتر ہو رہی ہیں. تو وہ تو جس طرح بھی گزارا ہوں یہاں سے اٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں اگر تنگ ہوتے ہیں. لیکن میں تو یہیں رہ رہا ہوں نا، میرا بچہ یہیں رہ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں یہیں رہا ہوں، تعلیم میری یہیں ہے، میری روزگار یہیں پر ہی ہے، وہ سارا متاثر ہو رہا ہے نا. آپ کراچی کے لوگ آپ جائیں کیمرہ لے کے اور پوچھیں ان سے ان کے تاثرات، تو وہ آپ کو سب کچھ بتائیں گے کہ مطلب کیا ہو رہا ہے شہر کے ساتھ. عام آدمی بتائے گا. میری چھوڑ دینا کہ میرے کارکن کے پاس جائیں یا میری جماعت کے دیکھیے پاس شہر جائیں. کے ساتھ تو جب آپ لوگوں کا ٹائم تھا، جب آپ لوگوں کے پاس بلدیات تھی، تو تب بھی آپ لوگوں نے عوام کو کچھ ریلیف، مطلب کسی قسم کی کوئی چیز آپ پرووائڈ نہیں کی، کسی قسم کی عوام کو جو ہے فیسلٹی نہیں ملی ہے. اور اب آپ بولے کہ اس شہر کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، تو یہ سلوک آپ لوگوں کا بھی اپنا کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ شبان اگر بات کر رہا ہوں سرگانی سے. جی جی کہیے. یہ ہمارے علاقے کی پورے سرگانی ٹاؤن کی گیس لائن کی پرابلم ہے اور ٹیوشن کی پرابلم ہے. اس کے حوالے سے میں یہ حسین بھائی ہمارے علاقے کے حلقے کے ووٹ بھی لڑے تھے، جس کی وجہ سے یہ پیپلز پارٹی کی نااہلی کی وجہ سے انہوں نے یہ ہمارا ایکسٹرا ووٹ بینک کا کاٹ دیا تھا، تو ہم یہاں سے جیت نہیں کر سکے، ون نہیں کر سکے، ورنہ یہ سیٹ ہماری تھی.
اس کے حوالے سے میڈیا کیا کر رہی ہے اور ہماری پارٹی کیا کر رہی ہے، میرا یہ ایک سوال ہے اچھا، جو میڈیا جو ہمارے آپ کر حل رہی کا ہیں آپ لوگ کے یہ سامنے، میڈیا تو کراچی کی عوام کے لیے، سندھ کی عوام کے لیے آپ لوگوں کے حق میں ہی ہمیشہ بولتی ہے، پھر بھی سوال ہوتا ہے کہ میڈیا کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں اس نے آپ کی بات کا جواب دیا، اس نے کہ ایک عام آدمی آپ کے فون پر آیا اور اس نے کیا بات کی جی ہاں، کہ میں وہاں سے میں نے رہا ہوں، میرے بارے میں آپ جا کے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں، مطلب 100% نہیں تو کچھ لوگ ضرور بتائیں گے کہ میں نے وہاں کیا کیا کیا. ادروائز فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہم مستقل چیختے رہے، میئر وسیم اختر مستقل یہ بات کہتے رہے کہ بھئی میرے پاس اختیار نہیں، میرے پاس فنڈ نہیں ہے، اور جب فنڈ نہیں ہوگا تو کوئی بھی ادارہ نہیں کر سکے گا کچھ کام. ڈسٹرکٹس تو ان کے پاس تھے نا، ان کا تو فنڈ تھا ان کے پاس، کیا ان میں فنڈ انہوں تھا؟ نے کیا کام نہیں کیا کیا؟ فنڈ تھا مجھے بتائیں، کون سا فنڈ تھا؟ مطلب جو ان کو دیا گیا تھا، جو ان کے اپنے، کچھ بھی نہیں دیا گیا. مطلب دنیا تو بولتی ہے کہ ان کو فنڈ دیا گیا ہے، صرف پیپلز پارٹی کے لوگ صرف بولتے جو ہیں. ہے تنخواہوں کے مد میں فنڈ آتا تھا، اس میں سے جو سیونگ ہو جاتی تھی تھوڑی بہت، وہ پیچ ورک کی شکل میں، وہ کوڑا اٹھانے کی شکل میں، گاڑیاں کرائے پہ لیں اور اس کی شکل میں، یا گاڑیوں کی مینٹیننس کی شکل میں، اس حد تک تو کام ہوتا رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے. کراچی میں خالی پیچ ورک پہ کام تھوڑی ہوگا، سیوریج چینج کرنی ہے، نالوں کی کھدائی کرنی ہے، نالے صحیح کرنے ہیں، انکروچمنٹ صاف کرنی ہے، پورے روڈز بنانے ہیں. روڈوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پیچ ورک پہ روڈ نہیں چل رہا، پورے روڈ بنانے ہیں. اس کے علاوہ پانی کے سارے کام کرنا ہے. یہ سب واٹر بورڈ کا کام تھا. واٹر بورڈ ہمارے اس میں نہیں ہے، سیوریج واٹر بورڈ کے پاس ہے، سیوریج ہمارے اس میں نہیں ہے، وہ سندھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. وہ کام نہیں ہوا، وہ بھی آپ دیکھ لیں صورتحال کیا ہے. سب سے زیادہ جو اگر روڈ خراب ہوئے تو وہ سیوریج کی وجہ سے ہوئے کہ گٹر کا پانی مسلسل کسی ایک جگہ پڑا رہے گا، خراب ہو جائیں گے روڈ. تو 50% تو سمجھ لیں گے ہمیں سیوریج نے تنگ کیا. جو ابھی آپ کے سامنے کالر نے بولا کہ پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی، تو لوگ محسوس کر رہے ہیں، جبھی تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مطلب پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی. وہ سارے اختیار تو ان کے پاس ہے، آج ڈی سیز ان کے ساتھ ہیں، پیسہ ان کے پاس ہے. سندھ گورنمنٹ انہیں اگر فیور کرے، فنڈز دے، تو وہ علاقوں میں کام ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ. لیکن نہیں ہو رہا صرف کس وجہ سے کہ جی ایم کیو ایم کے علاقے ہیں، ایم کیو ایم کے ووٹر ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، اس بیس پر کام نہیں ہو رہا. باقی آپ جی آبادیوں کی بات کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں لوگ، آ کے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. تکلیف کیا ہے کہ جی علاقے کے مسائل ہیں، علاقے کی سیوریج ہے، علاقے کا پانی ہے. آپ کسی آبادی میں بھی چلے جائیں، چاہے پختون کی ہو، پنجابی کی ہو، سندھی کی ہو، پانی نہیں ہے وہاں پر. مسائل وہاں پر بھی سیوریج کے ہیں، مسائل وہاں پر بھی ڈیولپمنٹ کے ہیں. یہ سب چیزیں مطلب پیدا کی گئی ہیں نا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جیسے میں نے سنا ہے کہ اپنے پاکستان میں جو ہے اپنے آپس میں ہی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اپنے ہی لوگ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے مخلص نہیں ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب اپنی پارٹی کے آپ کے لوگ مخلص نہیں ہیں تو کراچی کا کہ ووٹ آپ لوگوں کو اس بار جا سکتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں؟ کوئی ایک مثال دے دے کہ اس سے ہمارا جھگڑا ہے. میں نے تو سنا ہے، ظاہر ہے. نہیں ایسا نہیں، میں نہیں یہاں پہ ہے. کوٹ کروں گی تو اچھی بات نہیں ہے نا. آپ دیکھیں بتائیں کیا ہے. سنی سنائی بات پہ تو ہاں فاروق ستار صاحب سے جو ہے وہ ہے پرابلم، وہ مسئلہ ہوا تھا، وہ مسئلہ بہتر بھی ہوا تھا، لیکن پھر وہ دوبارہ سے پیدا ہو گیا. ایک یہ تو ہے. لیکن ادروائز جتنے لوگ آج موجود ہیں سب ایک پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں. آپ پریس کانفرنس بھی دیکھ رہی ہیں، آپ دیگر پروگرام بھی دیکھ رہی ہیں، اس میں تمام لوگ موجود ہوتے ہیں. اگر اختلافات ہوتے تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے ایک ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے. ابھی جو ہے تاجروں کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی، اور آپ نے بھی سنی ہوگی اس پریس کانفرنس میں کیا کیا کہا گیا، تو سب بیٹھے تھے اس میں، سب ساتھ بیٹھے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی. اب یہ جان بوجھ کر ایک ایسا ایشو ڈالا جاتا ہے یا ڈالا جا رہا ہے کہ جی فلاں سے اس کی بنتی نہیں ہے، فلاں کی اس سے نہیں بنتی. تو یہ عجیب سی بات ہے. میٹنگ ہوتی ہے، کسی بات پہ اختلافات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے بات پسند آئی ہے، وہ کوئی کہتا ہے مجھے نہیں پسند آئی ہے. تو اگر اس کو اختلاف کہتے ہیں تو یہ تو ہر ٹیبل پر ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. آپ کے یہاں بھی یہ ہوتا ہوگا کہ کوئی ایک بات آتی ہے تو کسی کا اختلاف ہوتا ہے، کسی کا ہاں ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے. یہ تو سب چیزیں ہوتی ابھی ہیں، جس لیکن طرح کی ادروائز کوئی صورتحال ہے، ایسا کراچی اختلاف کی نہیں ہے. عوام نے بلدیہ ٹانگوں والی سیٹ پہ آپ لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا. اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتا ہے، اس میں کیا لگتا ہے کہ میئر آپ لوگ کا اپنا ہوگا؟ بالکل انشاءاللہ ہمارا ہوگا، اور یہ وقت بتائے گا کہ انشاءاللہ ایم کیو ایم کا ہی میئر آئے گا. انشاءاللہ. چلیے ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک. جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم بریک کے بعد ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ ایک بار ایم پی اور ایک بار ایم این اے بھی رہ چکے ہیں. جی میں بات کر رہی ہوں علی راشد صاحب، جو کہ رہنما ہے پیپلز پارٹی میں. آپ کو خوش آمدید کہوں گی. کیسے ہیں آپ؟
वेलकम। जैसे कि पहले आप MQM पाकिस्तान माजी में MQM पाकिस्तान का हिस्सा बने रहे और अब जो है आपने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली, तो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की क्या वजह बनी? पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने की वजह ये थी कि हम MQM में थे और MQM में हमने जो माजी में वक्त गुजारा, आई थिंक हमने काफ़ी टफ़ टाइम्स देखे। जो बुरा वक्त था वो हम MQM के साथ खड़े रहे और हमने हर प्रॉब्लम को फेस किया। ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ चल रहा था और सब चीज़ें इशूज़ हो रही थी और उस बुरे वक्त में हम साथ थे। वी डिडंट लीव द पार्टी। मगर हमें लगा कि MQM ने जो हमारी कौम से और हमारे कराची के लोगों से वादे किए थे और जो प्रोमिसेस थे वो वफ़ा नहीं हो रहे थे। ये अपनी इंटरनल रिफ्ट्स के शिकार हो गए थे और ज़ातियात और ज़ाती मफाद पे ज़्यादा काम होने लगा था एज़ अपोज टू अवामी मफाद। तो उसमें फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं इस जमात का आई कुड कंटिन्यू बीइंग अ पार्ट ऑफ MQM और इसलिए आई डिसाइडेड टू लीव। और वो तो बहुत बुरा वक्त था जो हमने देखा, उस वक्त ऑपरेशन अरूज पे था जब हम साथ खड़े रहे। अभी तो फेडरल हुकूमत का हिस्सा है कि बहुत अच्छे टाइम पे हमने छोड़ा और फिर हमने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। सो द पर्पस वाज कि जी हमारे शहर के लिए, कराची के लिए कुछ काम हो सके, आवाम के लिए कुछ काम हो सके। और जो हमने माइंड सेट ले के सियासत में आए थे या अपने मुल्क के, साउंड वेरी क्लीशियड मगर एक मुल्क की बेहतरी के लिए हम सर्विस या अपने अवाम की खिदमत करना चाहते थे, तो वो चीज़ हमें लगी कि अब MQM में नहीं हो रही। माजी में थी, इट वॉज अ वेरी गुड पार्टी, मगर जाहिर सी बात है वो सबके सामने कि कैसा वो उनका इंटरनल इशूज़ हुए, बिकॉज ऑफ दैट बिगाड़ की तरफ चीज़ें गई। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि एक ऐसी पार्टी, पीपल्स पार्टी, जो इंटरेस्टेड भी है कराची में अब काम करने के लिए और जिनके पास इख्तियार भी हैं, जो अब ये रोना नहीं रोएंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। तो आई फेल्ट इट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी। और उनकी लीडरशिप से भी, टॉप लीडरशिप, चेयरमैन साहब बिलावल साहब हो गए, जरदारी साहब हो गए, अदी फरियाल हो गई, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड ईगर कि कराची का मसला हल हो, कराची को किसी तरह बेहतर किया जाए। और माजी में जो इश्यूज़ हुए, वो ब्लेम गेम जो चला वो ना चले और अब काम हो। तो वो उस चीज़ पे, उस कॉन्टेक्स्ट को लेके इंशाल्लाह हम आगे बढ़ें और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी कराची के लिए इंशाल्लाह। जैसे कि आपने प्रोमिसेस का जिक्र किया, तो क्या MQM पाकिस्तान वादे वफा करने में नाकाम रही? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, देखें ना मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 4 साल उनकी जो है लोकल बॉडीज़ की हुकूमत रही, जिसमें अपना क्या कहते हैं कि मेयर थे, इनके डिस्ट्रिक्ट यूसी नाज़िम्स थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन्स थे। तो वो कहते हैं जी हमारे पास इख्तियार नहीं थे, फंड्स नहीं थे। मगर टेक्निकली अगर आप चीज़ें उठा के देखें, बायदर मेरे साथ बिठा दें उनको, अगर 300-350 अरब रुपए मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में आए तो 150-200 अरब तो आपके पास भी आए। चले उनसे 19-20 था, मगर जहाँ वो उनका काम जो वाज़ेह तौर पर दिखाई देता था, हर कोई तारीफ़ करता था, आप कब दिखा दें। आपने एक्सेप्ट कि जी यहाँ नहीं, आपने सिर्फ कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, तो आप क्यों फिर रिज़ाइन करके छोड़ दें। आप इफ़ यू कैन नॉट परफॉर्म, अगर जो आप आवाम की खिदमत के लिए फील्ड में उतरे हैं, अगर इफ़ यू कैन नॉट डू इट तो फिर क्या। और वो जो पैसे हैं उनका हिसाब तो दें। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब थे, उनका मेजर बोन ऑफ कंटेंशन क्या था अलग होने का। उन्होंने जो है इनसे हिसाब मांग लिया था कि ये 200 अरब आए हैं, उसका हिसाब दे दें कि ये कहाँ खर्च हुए हैं। इसलिए कि उनको भी इलेक्शन में जाना था, जाहिर सी बात है, तो ही वॉज आंसरेबल टू द पीपल। उन्होंने सिर्फ ये इस सवाल पूछने पे सारा ये जो इशू क्रिएट हुआ था, ये डिवाइड हुआ था, इस पर हो गया। तो उन्होंने हिसाब मांग लिया था कि भाई ये पैसे आए, वो लगेगा। तो अब जाहिर सी बात है इस तरह चीज़ें होंगी और हम देखेंगे अपने टॉप लीडर्स को आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हुए, तो हम तो डीमोरलाइज होकर फिर बैठ जाएंगे ना। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की आप बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल भी तो MQM का ही हिस्सा थे। जी। उस वक्त MQM की ही ज़ाहिर सी बात है जो उनको इख्तियारात दिए जाएंगे उसी को ही तो लेके उन्होंने आगे चलना है। अलग से तो कोई उनको फ़ंड नहीं मिले हैं। MQM ने इजाज़त दी, MQM के बेहाफ पे उन्हें फ़ंड मिला तो उन्होंने काम किया। वसीम साहब आपसे पूछ लेते, 200 अरब का जो जिक्र करें वो कहाँ? जहाँ तक इनके अपने बात है तो जो कुछ इन्होंने बोला उसी में इनका जवाब है सही कि एक मामूली सी बात पर कि जी इनमें आपस में झगड़ा हो गया, मैं छोड़ के चला गया। क्या MQM ने MPA बनाया
آپ کو کیا اختیار نہیں دیا، آپ کو ذمہ داری نہیں دی کہ آپ قوم کی رہنمائی کریں، آپ کو ایم این اے بنایا کہ آپ کو ذمہ داری نہیں دی آپ قوم کی رہنمائی کریں، اس علاقے میں جائیں، وہاں قانون سازی کریں، وہاں ڈیولپمنٹ کے یا وہ جتنے بھی مشکلات ہیں اس کو حل کریں. لیکن جب مشکل آئی ایم کیو ایم پر یہ کہتے ہیں کہ 92 میں نے کام کیا. بالکل کیا ہوگا، مطلب اسی بیس پر اور اسی ساری چیزیں دیکھ کر تو مطلب آپ ایم کیو میں شامل ہوئے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جب ذمہ داری دی گئی آپ نے کیا کیا، اس شہر کے ساتھ کیا ایم پی اے بن کر کیا ایم این اے بن کر کیا کیا. کوئی علاقے میں جا کے پوچھ تو لیں کہ بھئی راشد صاحب کون ہیں. تو ابھی جیسے آپ نے ایک کالر سے بات کی تھی، وہ اس نے نام لیا، اس نے، آپ جا کے پوچھ لیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ شاید اس حوالے سے مطمئن نہیں ہو رہے تھے کہ شاید میں بہتر نہیں ہو رہا. برا نہیں مانیے گا بھائی میری بات کا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کیونکہ یہ رہتے ہیں ڈیفینس میں، عام آدمی کا انہیں پتہ نہیں ہے، عام آدمی میں یہ جاتے نہیں ہیں، عام آدمی سے ملتے نہیں ہیں جا کر. تو ان کو پریشانیاں کوئی نہیں ہیں، ماشاءاللہ فائنینشلی بہتر ہیں، اس لیے وہ پریشانیاں بھی نہیں ہیں جو ایک عام آدمی اٹھا رہا ہے علاقے میں، جس کو پانی نہیں ہے، جس کے پاس روڈ نہیں ہے، جس کے پاس سیوریج نہیں ہے، جس کے پاس دیگر اور مسائل ہیں. وہاں جائیں گے آپ تو کام کریں گے نا. لیکن اب میرا جذبہ تھا، میں چاہتا تھا نہیں، میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا کہ جذبہ تھا. میں نہیں بولا آپ کی دفعہ پہ، مجھے بات اگر کرنے دیں گے تو زیادہ. تو آپ کو اختیار دیا نا ایم کیو ایم نے، آپ نے کیا کر کے دکھایا. سوال یہ آتا نا جی معمولی سی بات پر کہ جی وہ ان کے آپس میں سب لڑ رہے تھے تو میں چھوڑ کے چلا گیا. آپ کو یہ زیب دیتا ہے، آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ ایسی بات کریں. ڈیلیور نہیں کیا، وہ بھی سارے اسٹیٹکس موجود ہیں. آپ آ جائیں میرے ساتھ بیٹھیں، آپ چھوڑیں وسیم اختر کو، میں آپ کو اسٹیٹس دوں گا کہ کتنی تنخواہوں کے میں پیسہ آتا تھا، کتنا ڈیولپمنٹ میں آتا تھا، اور کتنا جو ہے وہ تمام جو واٹر بورڈ کیا کر رہا تھا، وسیم اختر کے اختیارات کیا تھے کیا نہیں تھے، یہ سب دیتا ہوں. یہ کس نے کیا؟ جس جماعت میں آپ گئے، جس جماعت نے اس شہر کو لوٹ لیا، اس شہر کو کھا رہی ہے، 95% یہ جماعت علاقہ کما کے دے رہا ہے، وہ سب جو ہے اس شہر سے لوٹ رہے ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کا اپنا مفاد ہے اس میں، اس لیے شاید آپ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم کو چھوڑو، کیا کرنا ہے اس میں. بالکل پہلی چیز میں نے جب بات کی اپنی، میں کسی ذاتیات پہ نہیں آیا، میں نے ایک جنرل پارٹیز کی بات کی جو مناسب ہوتا ہے. آئی تھنک کہ کسی شو پہ بھی ذاتیات پہ آنا، ایک انڈیویجول کو سنگل آؤٹ کر کے اس کی بات کرنا. میں عبدالرسیم صاحب کے بارے میں چیزیں نکال کے نہیں، میں وہ میرا ظرف ہے نا، میں نہیں کروں گا، آپ بات سنیں. تو دوسری چیز یہ ہے کہ پہلی چیز ہے ڈیفینس کو سنگھ جی، میں آئی واز دا ہائیسٹ ٹیکس پیئر پارلیمنٹ، اپنے بزنس سے، اپنے سب چیزوں سے. میری کوئی ڈسکریڈٹ نہیں اس کو مجھے کرتی. اف آئی ورکڈ ہارڈ اینڈ اف آئی ایم فرام، یہ تو میرے فیور میں جاتی ہے کہ جی مجھے سیاست کی ضرورت نہیں ہے، میرا چولہا جو ہے سیاست سے نہیں چلتا. آئی ایم ون آف دا ٹاپ ٹیکس پیئر، یٹ میں اترا ہوں. کوئی میرے ذاتی مفاد ان جیسے لوگوں کے ہوں گے جن کے نہیں ہوں، ہم جیسے لوگوں کے جو آلریڈی کم فرام ویری اسٹیبل بیک گراؤنڈ، ایجوکیٹڈ، فورن ہماری پڑھائی ہوئی بھی ہے اور ہمارا بزنس تو کیا کر کے دکھایا وہی بتا دیں. اب آپ مجھ سے شکایت کر رہے تھے، اب وہی آپ چیز کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ، میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں. وہ سب چیزیں مجھے ایک بات بتائیں، اور یہ تعصب کے جی ڈیفینس میں رہتے ہیں، یہ جو ڈیوائڈ یہ کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ پرانا یہ روایت ہی رہی ہے نا، کسی طرح تعصب اور ڈیوائڈ، مہاجر کا کریں، اس کا کریں، اس کا کریں، ڈیوائڈ. تو مراد یافتہ کی بات کی، میں ڈیفینس میں رہنے کی بات نہیں کہ آپ کا حق ہے، آپ جامع چاہ رہے ہیں. جی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا میں ڈسکنیکٹڈ ہوں بیکاز میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. آپ تو پہلے تو اپنے ڈیفینس کے سارے لوگوں کو. اچھا دوسری چیز میں ایک چیز میں کمپلیٹ کروں گا. ان سے یہ جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا، تو ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر علی راشد جو ہیں کورنگی میں افیکٹو نہیں تھے یا کوئی ان کو نہیں جانتا تھا، تو علی راشد کے ساتھ 3000 ایم کیو ایم کے ورکرز پیپلز پارٹی میں کیوں جوائن کیے ہیں؟ اس کے بعد علی راشد کے ساتھ 4 ایم پی ایز پریس کانفرنسز کوئی جاننے کے مجھے لسٹ دے دیں. چار میں آپ کو لسٹ بھی دے دوں میں 100 آدمی کی مجھے لسٹ دے دیں کہ جی ایک سیکنڈ 4 ایم پی اے وہ تو جانتے ہیں نا اب ان کو. وقار شاہ جو ایم پی اے رہ چکا ہے کورنگی سے، اس کے علاوہ سمیتا سید ہو گئی، اس کے سلیم بدنانی ہو گئے، پھر منور لال، 4-5 جو ایم پی اے. اس کے بعد ایم نے کیا 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 وہ میں بتاؤں گا تو وہ کسی اور طرف نکل جائے گا. بہتر یہ کہ جس پروگرام آپ نے بنایا ہے اس پروگرام کی بات. اچھا میری توسط سے وہ سب لوگ آئے تو وہ میری کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن آپ نے بات کی کورنگی کی، ابھی الیکشن سے پہلے آپ لائنز ایریا کے ایریا میں وجہ سے پہلے نظر آتے تھے، اب تو آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آ رہی ہیں. کہاں کی؟ میں واپس سیاست، پہلے تو میں تھا ہی نا. میں نے جب ان سے پوچھنا مجھے ٹکٹ کیوں دے رہے تھے، اگر میں اتنا ہی برا تھا
تو یہ ٹکٹ میں تو میڈیا پہ میں نے تو برا نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ آپ کو اختیار ملا, آپ نے کیا کیا اس میں, میری بات یہ ہے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ کیوں دیا. ہمارے ساتھ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے مشرف حسین بات کر رہا ہوں. جی 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 کہیے. کراچی سے مشرف حسین بات کر رہا ہوں جی جناب. مشرف صاحب کہیے کیا کہنا جناب چاہتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے, سچ اور حق بولنے کی اجازت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ جی بالکل. اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سچ اور حق بولنے کی اجازت ہے؟ جی جی ہاں بالکل. جناب تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کراچی پہ جو کام ہوا 300 ارب روپئے ذکر کر رہے تھے دیا گیا, اس ٹائم پہ سونے کا اور آٹے کی قیمت دیکھ لیجیے پرویز مشرف صاحب کے دور میں. اگر اس سے موازنہ کرتے ہیں کہ میں ایک عام آدمی ہوں, میں کسی کو ووٹ نہیں دیا کیونکہ مجھے کوئی پسند نہیں پرویز مشرف کے علاوہ, تو یہ ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. جی یہ جو آپ نے نا فیڈرل گورنمنٹ کے اتحادی بیٹھے نا, جی آپ بتائیں آٹے کی قیمت, شوگر کی قیمت. دیکھیں جہاں تک رہی پاکستان کی بات نا, تو پاکستان کی بات میں پیپلز پارٹی اس کا بڑا حصہ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے وہاں حکومت کی ہے, پیپلز پارٹی کے دور میں کرپشن ہوئی ہے وہاں پر. پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ 10% کس کو کہا گیا, جو آج سندھ کی صورتحال ہے اس میں کس کو کون کیا کہہ رہا ہے, میڈیا کیا کہہ رہی ہے, تاجر کیا کہہ رہا ہے, عام جو سیاسی لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ سب اٹھا کر دیکھ لیں نا, یہ وفاق میں تو رہے نا, یہ تو آج شامل ہوئے ہیں, لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور اٹھا کر دیکھ لیں نا, جو موٹر وے نہیں بنا سکی اپنے علاقے گلیوں میں, جو اپنے علاقوں, کراچی کو چھوڑ دیں کہ کراچی کی جو ہے بات چھوڑ دیں, چلیں حیدرآباد کی بات چھوڑ دیں, باقی لاڑکانہ, میرپور خاص, نواب شاہ, سکرن اور بدین, اور اس کو جا کر آپ دیکھیں نا کہ اس صورتحال کی کیا صورتحال ہے وہاں پر. وہاں کے لوگ, کل ہی میں نے بتایا کہ اقرار صاحب کا کہ وہ ایک بچہ کتے کے کاٹے سے, کہ ہمارے پاس کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ہے, وہ کتے کے کاٹے سے مر گیا وہ بچہ, اور اس کی صورتحال اس نے اقرار نے دکھائی, اور اس نے جو لفظ استعمال کیے وہ ایم کیو ایم کے کارکن نہیں ہے, اسے اٹھا کے دیکھیں تو صحیح نا کیا کہہ رہا ہے کون. ایک عام آدمی جو ہے وہ بات کر رہا ہے, اب کچھ بھی کہتے ہیں اسے پی ٹی آئی کا کہتے ہیں, ایم کیو ایم کا کارکن کہتے ہیں, کچھ بھی کہتے ہیں, لیکن وہ ایک نیوٹرل آدمی ہے جو سارے شو کرتا ہے اور ساری خرابیاں دکھاتا ہے, وہ اس کے منہ سے سارا کچھ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کی, کمشنر کراچی تو پیپلز پارٹی کے ماتحت ہے, تو ابھی تک پرائس پہ کیوں کنٹرول نہیں ہوا, کمشنر کے اس کے نیچے پرائس پہ کیوں نہیں کنٹرول ہوا جا رہا ہے؟ پرائس ایک ہوتی ہے کہ جو سیٹ ریٹ ہوتے ہیں ان کے, اور ان کو اگر اوور پرائسنگ بھی کر رہا ہے وہ, اور ایک جنرل فوڈ انفلیشن جو انڈیکس جو بڑا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. پورے ساؤتھ ایشیا میں جو فوڈ انفلیشن پاکستان میں لیجٹ طریقے پہ ڈاکیومنٹڈ ہے وہ پورے کہیں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ کی 1.2% ہے. میں تو باقی خطے بنگلہ دیش ایکسیٹرا جگہوں پہ جاؤں گا بھی نہیں, میں افغانستان جیسے ملک میں 4.2% ہے. تو مجھے بتائیں نا, یہ انفلیشن سے لے کے یہ وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے آپ کی کرپشن جو ماضی گورنمنٹس میں تھی وہ بڑھ گئی ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں. آپ اپنے, مجھے چھوڑ دیں, آپ کو اپنے ایل آئی سے شکایت ہے بھائی, آپ بتائیں کراچی کی آپ بات کرتے ہیں, وہ کبھی 1100 ارب کا پیکج اناؤنس کر کے چلے جاتے ہیں, کبھی 500 ارب کا پیکج. آپ پوچھیں نا بھائی اپنے ایل آئی سے, یہ 2.5-3 سال ہونے کو آئے ہیں, ہم تو پوچھ رہے ہیں, اور آج بھی چھوڑیں, اور حکومت چھوڑیں نا, جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اس میں بھی پوچھ رہے ہیں, لیکن ہم رہتے یہاں پر ہیں, ہم تو یہاں کی بات کریں گے کہ یہاں کے لوگوں کو انصاف تو صوبائی گورنمنٹ نے دینا ہے نا. وفاق نے وہاں سے پیسہ کیوں دینا ہے, وفاق تو دے رہی ہے نا صوبے کو, صوبہ جو ہے وہ نیچے عام آدمی تک اس کو پہنچائے نا, ڈسٹرکٹ کو پہنچائیں, یو سیز کو پہنچائیں, وہ پیسہ گریجولی نیچے تک لے کر جائے نا. نہیں پہنچ رہا راشد صاحب, آپ انصاف پہ بات کریں, پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ انصاف پہ بات کریں, آپ بیٹھ کر یہ بات کریں کہ میں شامل ہوں اس وجہ سے کہ اس یو سی کو پیسہ دیں, اس ٹاؤن کو پیسہ دیں, اس ڈسٹرکٹ کو پیسہ دیں, سب پیسے آ رہے ہیں. میں اپنی کورنگی ڈسٹرکٹ کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جی میں بات کر لوں, آپ کر لیں, آپ جذباتی ہو رہے ہیں, میری بات سن لیں. اس میں جذبات کی بات نہیں, بات ہے جو فیکٹ اینڈ فگرز ہے جو آ رہے ہیں, جو باقی لوگ کر رہے ہیں. کچھ خرابیاں ہم میں ہوں گی وہ ہم تسلیم کرتے ہیں, مگر آپ بھی کوئی دودھ کے نہیں دھلے ہوئے, اس کو بھی آپ ایکسیپٹ کریں. ہم سے بھی ہوا, آپ بتا دیں نا 4 سال آپ کی پرفارمنس کیا رہی ہے کراچی میں لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہوئے, آپ ایک پروجیکٹ دکھا دیں. آپ کو میں بتاتا ہوں, کورنگی اس لیے کہ میرا حلقہ رہا ہے اور ابھی بھی میں وہیں سے واپس ورکنگ کر رہا ہوں, پیٹرول کے پیسے کروڑ روپے وہ سب یہ پاکٹ کر جاتے تھے, کوئی گاڑیاں نہیں چلتی نہیں, ساری ابھی چلنی شروع ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. 1300 نوکریاں. پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا, ایم کیو ایم کا ایک اسٹائل رہا ہے کہ چلیں اپنے ورکرز کو بھی نوازتے تھے, یا کوئی اپنی کمیونٹی کو, ان لوگوں کو میرٹ پہ لے کے آتے تھے لوگوں کو. 1300 نوکریاں انہوں نے بانٹی ہیں, ان خود کی پارٹی کو نہیں پتہ, ان کے
پارٹی میں جو ایک فوکل پرسن تھا جو لوکل باڈیز کی کارکردگی کو دیکھ رہا تھا، وقار شاہ صاحب جو فوکل پرسن تھے، انہوں نے اتنی بڑی ان کی فائل بنائی ہے اور کرپشن کی اور پارٹی کو دی ہے اور پارٹی نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. دیٹ از وائی دیٹ گائے لیفٹ اینڈ جوائن پیپلز پارٹی. آپ مجھے بتائیں نا، اگر اتنے پیپلز پارٹی، اگر میرا اتنا کوئی انفلوئنس نہیں ہے یا تو یہ ایم کیو ایم کتنے ورکرز کیوں آ رہے ہیں میرے ساتھ؟ اتنے کیوں آ رہے ہیں آپ کے 4 اچھا ایم کیو ایم کے ورکرز کی لسٹیں مانگیں، لسٹوں میں پہنچاؤں گا جب یہ پھر دکھائے گا بھی یہ لسٹیں کہ ایکسیپٹ کریں. یہ بھی آئی تھنک کوئی اس میں رہتے ہیں کہ ان کو ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی چیزوں کی. مگر 4 ایم پی اے جو پریس کانفرنس کر کے آئے وہ بھی مانتے ہیں یا وہ بھی ہم نے کوئی چلا دی تھی کہیں سے پکڑ کے؟ وہ آئے نا 4. خیر چلیں ہم دوسرا سوال 4 کر ایم لیتے پی اے دیکھیں پہلے کہاں گئے پھر کہاں گئے. اس کا مطلب ہے وقار ان کو کہیں نہیں گئے. قوم کے مفاد سے کوئی حاصل نہیں ہے، ان کو اپنا ذاتی مفاد چاہیے، تو اس لیے انہوں نے مختلف پارٹیاں بنی. کوئی پی ایس پی میں چلا گیا، کوئی پی ایس پارٹی میں چلا گیا، جو کچھ لوگ پیسے لے کے کھا کے سینٹ کی سیٹیں بیچ دیں. وقار شاہ تو کہیں نہیں گئے تھے نا لاسٹ. وقار شاہ نے جو لسٹیں دی ہیں وہ مجھے دکھا دیں کون سی لسٹیں ہیں انہوں نے دی ہیں کرپشن کا. میرے پاس تو نہیں آئی نا، آپ کو دیے لا کے تو اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا لیے، کیونکہ خالی لفظوں میں بات کرنا وہ میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن آپ ثبوت دینے کو تیار ہوں بھائی. دینا ثبوت لے کر آئے آپ. نیب چلے جائیں اگر آپ لوگوں کے پاس ثبوت ہے تو آپ لوگ نیب میں جا کے کر لینا. کر لینا، نیکسٹ پروگرام کر لیں، لے کر آ جائیں ثبوت، نہیں تو میں لے آؤں گا. اچھا جی، ہم دوسرے سوال پہ آ جاتے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان اور پیپلز پارٹی سے ان کی دونوں ہی بڑی جماعتیں ہیں، دونوں کی منشور میں کیا فرق ہے؟ لیکن بات تو وہ بھی عام آدمی کی کرتے ہیں لیکن کام نہیں کیا عام آدمی کے لیے. ہم نے عام آدمی کی بات کی، ہم نے عام آدمی کو ڈیلیور کیا کراچی میں. وہ پچھلی بلدیات میں لے لیں یا اس بلدیات میں. پچھلی بلدیات سے تو بہت ہی زیادہ لوگ آج تک مجھے بتائیں نہیں، پچھلی بلدیات کی بات نہیں کر رہا میں، اس سے پچھلی کی بات کر رہا ہوں. اور جو اس بلدیات میں گزری ہے وہ اس بلدیات میں آپ نے دیکھا کہ وہ اختیارات نہیں تھے. وہ پہلے جو اختیارات تھے مشرف کے ذریعے سے جو ملے تھے یا اس کے نظام سے جو ملے تھے وہ اختیارات تھے. وہ اختیارات اٹھا کے دیکھ لیں، آج کے اختیارات اٹھا کے دیکھ لیں، قانون میں موجود ہیں. ایسا نہیں میں اپنی زبان سے بول رہا ہوں، ان اختیارات کو پڑھ لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلی بلدیہ کیوں چیختی رہی. انہیں بھی پتہ ہے سارا نا، وہ پیسہ آتا رہا صرف تنخواہوں کی مد میں. جو یہ کہتے ہیں کہ اتنے ارب روپے آئے وہ تنخواہوں کی مد میں آیا. انہوں نے ریلیز نہیں کی تھی. پیپلز پارٹی کے نہیں ملی ہے ان کے. ہماری جب یہ آپ دیکھ لیں آپ کی منشور کے حوالے سے بتا دیں. اچھا دیکھیں ہمارا جو بھی منشور ہے مجھے سے بتا دیں ان کی منشور میں جو جتنی چیزیں تھیں آج تک انہوں نے کوئی کوٹا سسٹم عام آدمی کی بات کی. اب دیکھیں میں بات کروں گا اب ایسے بات آدمی کو بلدیات میں پہنچایا. عام آدمی آج بھی ایسے کوئی بات نہیں ہوگی نا. آپ بات کریں میں کچھ بولنا شروع کروں گا، آپ مجھے کہتے ہیں آپ میری ٹرن میں بات کریں. میں بول رہے ہیں نا مسلسل، تو میں بھی بول رہا ہوں. نہیں انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں ہی بولوں گا نا. تو آپ مجھ سے سوال کریے تو میں ان کو جواب دے رہا ہوں. میں جواب دینا شروع کرتا ہوں، آپ بیچ میں آ جاتے ہیں. جی راشد صاحب اچھا میری بات سن رہے ہیں. آئی تھنک تھوڑا سویلائز طریقے سے چیزوں کو لے کر چلا جائے تو بہتر ہوگا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ منشور میں ہمارا جو بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں. آپ ان سے اٹھا کے پوچھ لیں جو بھی ایم کیو ایم کو ہر چیز جب یہ اقتدار میں نہیں ہوتے جب کیوں یاد آتی ہے. ٹھیک ہے نا. کوٹا سسٹم ابھی تک ابالش جس پہ پارٹی بنی تھی بنیادی ان کا وہ تھا کوٹا. آپ پتہ ہے سینکڑوں حکومتوں کے ساتھ رہ چکے ہیں. ایسی کوئی حکومت نہیں ہے جس کے ساتھ آپ نہیں رہے. پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، مشرف ہو، ہر کسی کے ساتھ آپ نے کیا کر لیا. کوٹا سسٹم کے بارے میں ختم ہو گیا. کوٹا سسٹم ہے ہی نہیں نا. کوٹا سسٹم ختم ہو چکا، ابالش نہ ہوا ہے ابھی. پیپلز پارٹی کے منشور کا بتا دیں. ہاں لیکن پیپلز پارٹی ہمیں ریلیف دینا ہے ایک عام آدمی کو اور اس پہ ہم ورک کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ دیکھیں ہم نے تو اپنی دیکھیں یہ کوئی فیصلہ دیکھیں میں تو میری پارٹی ہے تو میں تو ڈیفینڈ کروں گا اور میں تو تعریف کروں گا. یہ ان کی پارٹی یہ ڈیفینڈ کریں گے اور یہ کریں گے. تنقید بھی کریں گے ہم پہ، میں ان پہ بھی کروں گا. عوام کی آواز، عوام فیصلہ دیتی ہے نا. بیلٹ جو ہوتا ہے وہ فیصلہ دیتا ہے کیا ہے. دیکھ لیں ان کی پوزیشن کراچی میں کیا رہ گئی ہے. سندھ گورنمنٹ ہماری جو پیپلز پارٹی ہے اس نے جو پچھلی حکومت تھی اس سے زیادہ سیٹیں. ٹھیک ہے نا. تو عوام یہ فیصلہ کرتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ. ہم آ کے اپنے پوائنٹ آف ویو پرسپیکٹو یا اپنی پارٹی کے آئیڈیالوجی کے مطابق بات ضرور کر سکتے ہیں. اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں اور ان پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں. مگر اینڈ میں دیکھیں نا ابھی 249 میں بھی جو ہے کہاں ان کا کوئی وجود ہی نہیں رہا. تو یہ ایم کیو ایم جو پارٹی تھی 5ویں 6 نمبر پہ آئی ہے. آپ کا وجود کیا ہوا، کیسے ہوا، کیسے ہوا، یہ سب کو پتہ ہے. نہیں بتائے نا مجھے نہیں پتا. مجھے بتا دینا سب پتہ ہے. کتنے بجائے بتائے نا کیسے ہوا. تو سب سامنے ہے نا آپ کے کہ مطلب کس طرح چیٹنگ کی، کس طرح جو ہے وہ سیٹنگ کی، کس طرح بیلٹ پیپر آئے، کس طرح بیلٹ پیپر بھرے گئے. تو جائے نا الیکشن کمیشن میں آپ لوگ گئے، الیکشن کمیشن میں گئے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। वसीम साहब, मैं आपसे सवाल करूंगी क्योंकि ब्रेक से पहले काफ़ी गर्म माहौल हो चुका था, तो मैंने कहा चलो वसीम साहब से पहले सवाल कर लेते हैं। बल्दियाती इंतखाबात में क्या MQM पाकिस्तान पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन तस्लीम करेगी? देखिए, सबसे पहले तो इसे हमें इस तरह देखना है कि जो मरदमशुमारी हुई है वो इंतहाई इस शहर के साथ जुल्म हुआ है। सही। जब तक वो मरदमशुमारी प्रॉपर और सही अंदाज में नहीं होगी, इस शहर क्या पूरे सिंध से ज़्यादा सीटें यहाँ पर आ जाएंगी, मेयर भी आ जाएगा और इस यहाँ की इस शहर की हुकूमत भी बन जाएगी अगर इसकी सही मरदमशुमारी हो जाए। इसलिए कि जानबूझकर नहीं की जा रही। ये अब आगे किन किन लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम है ज़हनी तौर पर, उसको जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा। वफाक में भी हम चीखते रहे। उस पिछली वफाक में हमने कोशिश की कि किसी तरह जो है वो 5% की जो है वो हमारे कहने पर हुई। 5% हमने करवाया वहाँ खड़े होकर। 5% की ही कहीं पर जो है वो दोबारा से मरदमशुमारी हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हुई। अगर वो हो जाती तो शायद तब्दीली आती। और सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि मरदमशुमारी गलत हुई है। इवन ये कि पीएस पार्टी खुद कह रही है कि जी यहाँ जो है वो ख़राबियाँ हुई हैं। तो उसको दोबारा कर लिया जाए ना, दोबारा हो जाएगा तो फिर आप कराची से सवाल करें कि कराची जो है वो जीतेगा या नहीं जीतेगा। और कराची इंशाल्लाह आने वाली बल्दियात में आप देखेंगे कि कराची जीतेगा और कराची दोबारा से खड़ा होगा और कराची इंशाल्लाह आगे आएगा। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी ने तालीम ख़त्म कर दी, पीपल्स पार्टी ने डेवलपमेंट ख़त्म कर दी, पीपल्स पार्टी ने गर्दिशी कर्जा जो यहाँ पर है वो ख़त्म कर दिया। सिर्फ यहाँ का जो 95% जो तिजारत जो ताजिर कमा के दे रहे हैं वो ताजिर आज रोडों पर खड़ा है। क्या कुछ बोल रहा है वो, ये खुद ताजिर है। इनको पता है कि शहर के साथ क्या हो रहा है। जो कोरोना की वजह से जो तासुब हो रहा है, 6 बजे जो है वो दुकानें बंद हो रही है। कौन सी दुनिया में, यानी पंजाब में जो 8 बजे बंद हो रहा है, जहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना था, वहाँ 8 बजे बंद हो रही है या 6 बजे बंद करती हैं। भाई क्या वजह है? तो भाई आप जितना खोलोगे लोग उतना रिलैक्स होंगे ना, जितना आप शॉर्ट करोगे लोग तादाद बढ़ेगी और लोग बढ़ेंगे और वो जाकर लामादा इफेक्ट होंगे उससे। तो आप कारोबार को तो खोल दें ताकि लोग कमा सकें, लोग खा सकें। जो गरीब आदमी है, जो वहाँ सेल्समैन है, जो सेल्समैन बनकर काम कर रहा है, उसके घर जाके देखें, उसके खाने की रोटी नहीं है, वो लोग रो रहे हैं बैठ के ना और परेशान है। हम क्योंकि लोगों में बैठते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, तो वहाँ में अंदाज़ा हो रहा है कि क्या लोगों की सूरत हाल है। सफ़ेद जो मिडिल क्लास है वो बीच में से हट गई है, वो सब गरीब क्लास में चली गई, सिर्फ हाई क्लास रह गई है और एक गरीब आदमी रह गया। इस बीच में सारी चीज़ें निकल गई। मरदमशुमारी का क्या मामला है? देखें, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ, उस पर वर्क होना चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए। मगर यहाँ मैं एक और आपको बात पॉइंट आउट करूँगा। 5% की जो रिक्वेस्ट उन्होंने डाली हुई थी जो नहीं हुई, वो डिस्क्रेशन होता है प्राइम मिनिस्टर का कि 5% ऊपर नीचे वो कर सकता है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के जो एलाय हैं इतने माशाल्लाह से, इतने MQM और PTI है, अब नहीं हो सकता ना। अब देखें पैसा बोल रहे हैं, अब नहीं हो सकता। बात तो मेरी सुन लेना। जो ना ये इनके पैकेजेस जो अनाउंस करते हैं, ना वो वादे वफा करते हैं, ना ये इनकी 10 मीटिंग हो चुकी हैं, ना उस पर कुछ काम, एक भी पॉइंट नुक्ता जो ये MQM ने प्रेजेंट किया वो फुलफिल नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने। 5% जो इस पे है सेंसस पे, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ की चीज़ है। उस पर कुछ नहीं करना है उसके। 5% इज़ अप टू हिम, डिस्क्रेशन है। इनकी रिक्वेस्ट पे अपने एलाय की क्यों बैठे हुए हैं भाई उसके साथ? मुझे ये बता दें, हमारे साथ पीपल्स पार्टी में जब ये होता था, MQM में अफसर है सुबह MQM का, तो फ़ौरन ये हम छोड़ रहे हैं हुकूमत, जा रहे हैं, फिर मना के इनको लाया जाता था, ठीक है ना। तो मगर आप मुझे बता दें, अगर इतने वो क्या ये अपने दिल पे हाथ रखे कि हम PTI की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? क्या जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, सब चीज़ें, क्या सही काम हो रहा है? छोड़ें बाकी चीज़ों को। पीपल्स पार्टी का जो फोबिया है अभी इन पर चढ़ा, वो छोड़ दें। वो सीटें, आई कैन अंडरस्टैंड ये हार रहे हैं सीटें, PPP से तो थोड़ा लग रहा है इनको कराची में, मगर वो छोड़ के आप PTI की अपने एलाई की बात करें ना। हम तो मुखालिफ हैं, हम तो एक दूसरे की तनकीद करेंगे। आप अपने जो साथ जिसके बैठे हुए हैं, जिसकी गोद में, आप उसकी बात करें। आप उससे कराची पैकेज ये छोड़ें कि उसका काम है, उसने अनाउंस किया है, आपसे वादा किया है, आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रहा, ठीक है ना। 500 पैक, एक सेकंड, 500 सेंसस पे भी आ जाए, 5% की रिक्वेस्ट डाली हुई है, उस पर भी नो लिफ्ट। तो भाई एक बंदा आपको बराबरी पे नहीं लेके चल रहा, आपको बिल्कुल, आपको दीवार से कि आपको बिल्कुल ही इररेलेवेंट करके रखा हुआ है आप जैसी पार्टी को। तो आप क्यों छोड़ दें? आप तो हुकूमत गिराने की पोजीशन में, गिराएं, मर्द बने, गिराएं हुकूमत। क्या आप क्यों नहीं सुन रहे? वसीम साहब, आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत से देखिए, अब मैं कहूँगा PDM जो बना उसके साथ पहले मेरा जवाब दे दें, क्यों नहीं गिरा रहा? पहले उसके साथ पीएस पार्टी ने क्या किया? खामोश बार्गेनिंग करके बैठ गए, यानी धोखा दिया। PDM को धोखा ऐसा दिया। नहीं हुआ था। अगर वो गिरा सकते थे तो वहाँ पर जाते ना, वहाँ बैठते, वहाँ बैठे जाके। वो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आए तो हम करें।
لیکن اب وہ لینے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کریڈیبلٹی کی بات آ گئی ہے. جہاں تک رہی 5% کی بات، تو وہ پچھلی حکومت میں تھا. اب کیونکہ اس کا ایک ٹرن ہوتا ہے، اتنے ٹرن میں اگر آپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد ختم ہو جائے گا. کیونکہ معلومات نہیں ہوتی، خالی جو ہے وہ میڈیا پہ ہم جو ہے بات کہہ دیں کہ 5% وہ آج کی حکومت کے ساتھ نہیں، پچھلی حکومت کے ساتھ 5% تھا، اور اس نے کمٹ کیا تھا آخری وقت میں کہ ہم یہ کر لیں گے، لیکن نہیں کیا. اس کا ایک پیریڈ، اس کا ایک پیریڈ تھا، اس کا وہ پیریڈ ختم ہو گیا، حکومت ختم ہو گئی، اس کی بات اب ختم ہو گئی. اب ہم نے لیٹسٹ جو ہے ابھی بات کی ہے، انہوں نے 2023 میں کمٹ کیا ہے کہ ہم مردم شماری جو ہے 2023 میں ارلی کرا دیں گے. یہ بات طے ہوئی ابھی نا، وہ شاید راشد صاحب کو نہیں پتا. آج جہاں تک رہا کراچی کے پیکج کی بات، تو ہم بھی ان سے نالا ہیں اس بات پہ، ہم بھی وہاں غصہ ہیں، ہم بھی وہاں شدت سے ان سے بات کر رہے ہیں. ہم نے بھی جو لکھ پڑھ کے کیا وہ نہیں ہوا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم بھی اس پہ غصہ ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ کب تک انتظار کریں، کب تک لوگوں کو جو ہے بیوقوف بناتے رہیں، کب تک جو ہے ہم لوگوں کو یہ کہتے رہیں کہ جی کراچی کو جو ہے پیسہ دو، آپ نہیں دے رہے. یہ باتیں ہم مسلسل وہاں کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر آگے جا کے ہم کچھ اور سوچیں گے. تو وقت ہوتا ہے نا، ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور ہم جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں یا گر جائیں جا کے. پاورفل پارٹی ہے نا حکومت، کہ کوئی رینڈم ایسی کوئی چیز ہوتی جن کے پاس کوئی سے نہیں ہوتی. میں نے کہا آپ حکومت گرانے کی پوزیشن میں یٹ یو لیٹنگ ہم ٹریٹ یو لائک دس. وہ اس بات پہ مجھے حیرت ہے. اور جی ہاں، میں یہ سوال میرا یہ تھا، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. ماضی میں ہونے والی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں یہ ایم کیو ایم کا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے. لیکن یہ کمال بھی ایم کیو ایم کا ہی کمال ہے کہ کمال جو ہے وہ لایا گیا، اور ایم کیو ایم کا ہی کمال ہے کہ کمال کے ساتھ ہی اس شہر کی ڈیولپمنٹ کی گئی. اختیارات تھا، پیسہ تھا. یہی ایم کیو ایم جو آج کہی جا رہی ہے کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس وقت بھی ایم کیو ایم ہی تھی پیچھے، اور اس نے ہی سارا وہ ڈیلیور کیا. پیسہ ہوگا، اختیار ہوگا تو کام کریں گے. پہلے اختیارات نیچے تک تھا، فنڈ نیچے تک تھا، اب نہیں ہے. اب تو جو ہے میئر آپ کے سامنے، میئر پاگل تھوڑی کہ میں میئر بن کے چیختا رہوں گا میرے پاس اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. کیوں چیخے گا؟ اختیارات ہونے کے باوجود کیا کر لیا وسیم صاحب؟ تو آپ کی پچھلی بلدیات جو آپ ابھی مثال دے رہی ہیں، وہ بلدیہ میں ایم کیو ایم ہی تو تھی، وہ ایم کیو ایم ہی تو تھی نا. کراچی کو تبدیل کر دیا، کراچی کو تبدیل کیا، پل بنائے، روڈز بنائے، کراچی کو تبدیل کیا بلدیات میں. گورنمنٹ نے ابھی آپ یہ دیکھ لیں ابھی جا کے کہاں سے بنا دے گی، آپ کو بھی میرا خیال پتہ نہیں ہے. یہ کسی کو کچھ مصطفیٰ کمال کے دور میں یہ ساری چیزیں ہوئیں. مصطفیٰ کمال اس وقت ایم کیو ایم تھا، میں اسی بلدیات کی بات کر رہا ہوں، میں اسی بلدیات کی بات کر رہا ہوں. تو اب اختیار تو ہے ہی نہیں نا. وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وسیم اختر چیخ کیوں رہا ہے کہ اس کے پاس فنڈ نہیں ہے. اگر آپ تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، اب تنخواہ دینا ضروری ہے نا، لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اب اس سے علاوہ اگر فنڈ نہیں ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ چیخیں گے نا. کوئی پاگل ہے میئر بن کے چیختا رہے گا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. تو ہے جبھی تو کہہ رہا ہے نا وہ کہ نیچے تک کتنا سارا تھا، ڈسٹرکٹ تھے، سارے تھے، سب کسی کے پاس اختیار نہیں تھا. اوزیڈ میں پیسہ آتا تھا صرف تنخواہوں کی مد میں، اوزیڈ ختم ہو جاتی تھی. اگر کچھ بچتا بھی تھا تو پیج ورک کر لیا، کچھ پارک تھوڑے سے ڈیولپ کر لیے، یا چھوٹی موٹی جو ہے وہ دیگر سارے کام کر لیے. اس کے علاوہ کام کرنے کو تھا ہی نہیں. تو ہم کیوں مطلب اپنی اختیار لے کر اور خود ہی چیخ رہے ہوں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے نا. مطلب پچھلے وقت میں کیوں نہیں چیخا ہم نے؟ اس وقت تو کام کیا نا، وہ بھی ایم کیو میں تھی نا. بالکل صحیح. راشد صاحب، ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا آپ کی کافی فین فالوئنگ تھی، کافی فالوورس تھے آپ کے. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ نے ایم کیو ایم پاکستان آپ نے چھوڑا اور اس میں پیپلز پارٹی جوائن کی تو وہ فینس میں کوئی کمی آئی؟ آپ نے نوٹ کیا؟ نہیں، کمی تو نہیں آئی، بڑے ہی ہیں میرے. اچھا اچھا. مگر وہ اپنا کیا کہتے ہیں، ہاں مگر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک لانچ لیتے ہیں اور آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو لائک مائنڈیڈ لوگ آپ سے زیادہ جڑتے ہیں. تو وہ فالوورز جو تھوڑا ایم کیو ایم کی مائنڈ سیٹ سے سبسکرائب کرتے تھے وہ زیادہ تھے. اب پیپلز پارٹی میں آئے ہوں تو وہ زیادہ جوڑ رہے ہیں. تو اب وہ بڑھنے کا پہلے اس سے کمی تھوڑی آئی ہے. نہیں، ایکچولی بڑے ہیں، مگر وہ ایم کیو ایم والے تو آلریڈی تھے، مگر پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، وہ بھی آنا شروع ہوئے، اور اس کی وجہ سے تھوڑی وہ آئی ہے. مگر ہاں اختلافات اس میں کامنٹ سیکشن میں ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ فیل کرتے ہیں کہ یار آپ ایم کیو ایم میں تھے پہلے، اور ایک ڈائی ہارڈ جو ورکر ہوتا ہے وہ ریشنل کچھ چیزوں کو نہیں اینالائز کرتا نا، اس کو تو لگتا ہے کہ آپ ایک پارٹی میں تو اس کے ساتھ آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. راشد صاحب میں آپ سے ایک لاسٹ سوال کروں گی. ایم کیو ایم سے جو لوگ وابستہ تھے وہ اب دیگر جماعتوں میں جا رہے ہیں، تو آپ کو ایم کیو ایم پاکستان کا اسکوپ کیا نظر آ رہا ہے، فیوچر کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو ان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا.
टू बी ऑनेस्ट, अगर वो मेरे इनसे भाई पूछेंगे तो यही कहेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि MQM आगे मैं बढ़ेगी। मैं ऐसा करता हूँ इस शो में, मैं वसीम भाई को अपना स्पोक्स पर्सन नहीं, आपसे भी यही सवाल हम करेंगे कि आपको मैं पीपल्स अपना पार्टी का क्या फ्यूचर वैसे आप नजर आ किसी रहा से है? पर्सनल पूछेंगी तो वो तो यही कहेगा मेरे साथ ऐसा है। तो वसीम भाई ये को तो मैं आम अपना- आदमी से पूछे ना कि मैं किसका शो के लिए वसीम भाई को अपना स्पोक्स पर्सन बना दूँ, जो सवाल आप मुझसे पूछती हैं जवाब ये देते हैं मेरी बुनियाद पे, मेरी अच्छा, बेहाफ पे। आप कहें। आप मुझे अगर बोलने का मौका वसीम भाई दें तो मैं कहूँगा देखें, मुझे वजह भी मैं साथ साथ फैक्ट देख लेना, मतलब कहाँ से कहाँ ये पार्टी आ गई, इन रोल इनके आपस में इंटरनल जो रिफ्ट्स चल रहे हैं, PSP बन गई, फिर फारूक सत्तार अलग हो गए, फिर बहादराबाद में अलग बहुत सारे कैंप्स बने हुए हैं, लोगों के जो उनके बयानात एक दूसरे के खिलाफ आ जाते हैं, तो ढकी छुपी बात नहीं है कि मसले चल रहे हैं, इनको भी पता है वसीम भाई को, और इस वजह से कि लीडरशिप क्राइसिस है, पीपल्स ठीक पार्टी है, में कितने लोग बन गए लीडरशिप क्राइसिस है, नहीं कहा हमारे में तो लीडरशिप क्राइसिस नहीं यार। आप KPK के ले लें, वो शेरपाव थे, फिर आप पंजाब में ले लें, आपके राजा थे, आपके जो यहाँ कराची में जो लोग हैं वो छोड़ के चले गए, कितने लोग छोड़ रहे हैं आपको ना। एक सेकंड, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं लीडर टॉप लेवल पे क्राइसिस नहीं है कि एक वन हुआ है, आपके इनके जो बानी थे जिन्होंने वो बनाई थी, वो जिसकी पार्टी थी उसको वापस करो यार, आप अपनी पार्टी बना के काम बेनजीर करो। साहिबा के साथ क्या हुआ, टॉप पे प्रॉब्लम थी तो हुआ ना ऐसा। क्या हुआ? बेनजीर साहिबा का मतलब उनकी पार्टी से तो इख्तलाफात नहीं रहे। नहीं, हाँ, ये तो अब अनऑफिशियल वाली बातें हैं। चलिए कोई ठीक है, कॉन्फ्रेंस यही करेगा, सवाल हम आपसे कर कॉन्फ्रेंस लेते हैं, आप थ्योरी बता में दें पता नहीं आप हाँ। पीपल्स पार्टी का आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? स्पेशली ये इलेक्शन जीतने जी के हाँ। बाद जो हमने 249 कराची में लेकिन जीता मैं है, फ्यूचर तो तो खैर अच्छा लग रहा है। किसी का नहीं कह सकता, लेकिन लग तो फ्यूचर अच्छा इस रहा है। अंदाज से कह रहे हैं खराब है कि लोगों को डिलीवर कर नहीं रहे, सिर्फ नहीं। ये अपनी जागीरदाराना वडेराना सोच के साथ कि आदमी को कमज़ोर रखें और अपने आप को ताकतवर रखें, खूब पैसा कमाएं, खूब असेंबलियों में बैठें, ताकतवर हों, और गरीब आदमी को आंखें दिखाएं, उसको रोज़ी ना दें, उसको रोटी ना दें, उसको डेवलपमेंट ना दें, उसे जो है वो उसको गरीब जो है हमारे वो लिए वोट तालीम करके ना दें, हमारी तो सीटें तो बढ़ती वो जा उनका रही हैं। गुलाम बना रहेगा, उनसे मांगता रहेगा, और वडेरा जो है वो बादशाहत करता रहेगा। किसी की मजाल नहीं। आज भी चले जाए सिंध में, कोई सर उठा के किसी वडेरे से बात कर ले, जब गाड़ी गुजर रही होती है तो यूँ खड़े होते हैं लोग वहाँ पे। तो जो गुलामाना जहन बना कराची में दिए तो गए वडेरा हैं, शाही बनाए नहीं है जा ना। रहे हैं, उसको कैसे आप कहेंगे कि तो वहाँ इनके तब्दीली पाकिस्तान आएगी? ने ये वडीरारा सिस्टम जो है, इससे क्यों नहीं अब वो उनको देखिए, हमने तब्दीली लाए, छुड़वाया? हम MQM में आए, हमने MQM में आम आदमी की तब्दीली लाए, आम आदमी को ऐवानों में भेजा क्योंकि ना। आप लोगों को तो हम ये पढ़े मंशूर लिखे था लोग ना। ऐवानों में गए, हमने उसके खिलाफ जद्दोजहद की, उसके खिलाफ जो है वो तमाम जितने भी सारे काम किए, जागीरदारा वडेराना खिलाफ ही काम किए ना। आम आदमी को लेकर गए, आम आदमी को ऊपर लेकर आए, उनके साथ एक हुकूमत मैसेज में दिया ना, क्यों गए आप? मेरा काम तब्दीली लाना था ना, मैं तब्दीली लाया। अब बाकी लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि इस अंदाज से लेकर चलें कि आम आदमी है। मैं नहीं कहता MQM में आए, आम आदमी की जमातें बनाए, पढ़े लिखे लोगों को लेकर आए, इससे जब ही छुटकारा होगा। जो करप्शन और जिसकी बातें हम यहाँ ठीक है बैठ जी कर कर रहे हैं, वसीम इससे साहब, छुटकारा जब ही आपका होगा। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आखिर में चाहूँगी, आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, नाजरीन जो कुछ देख रहे हैं वो ही अंदर सोच रहे हैं। मैं यही कहूँगा हुकूमतों से, दोनों हुकूमतों से, वफाक हो, वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हम साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी क्या पोजीशन है और उनकी क्या पोजीशन है वो सब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम गाड़ी में बैठे हैं, स्टीयरिंग उनके हाथ में, हम बैठे ज़रूर हैं, तो हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारी वहाँ पे जो है वो जगह है। तो मैं यही कहूँगा उन तमाम हुकूमतों से कि आम आदमी का जो हक़ है उसे दे दें, आम आदमी का जो इख्तियार है उसे पहुँचा दें, आम आदमी की जो ज़रूरियात हैं उन्हें दें। ये जो ज़ाती पैसा बनाना जो माजी की हुकूमतों ने किया है या मौजूदा हुकूमत कर रही है, इसको ख़त्म करें। अब खुदारा आम आदमी को दें, वरना इनकलाब खुद ब खुद अंदर अंदर पल रहा है लोगों में, और ये कब जाके उठेगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लोगों के घरों में भूख होगी, खाना नहीं होगा, तो लोग एक दूसरे की गर्दनें मारेंगे, लोग क्राइम करेंगे, लोग रोडों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, ये सब चीज़ें पैदा होंगी आगे जाके। जी राशिद साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी यूथ के हवाले से? यूथ को और आवाम को मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं, ठीक ठीक है है। ना? और ये वक्त भी गुजर जाएगा। 2-2.5 साल हो चुके हैं, आई थिंक इलेक्शन में मज़ीद 1.5-2 साल रहते हैं, तो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का वक्त आएगा, नेक्स्ट हुकूमत हमारी होएगी, तो ये सब चीज़ें एक माजी की बुरी याद की तरह रह जाएंगी और अच्छा वक्त आने वाला है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच राशिद साहब आपका, वसीम साहब आपका। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और मेहमान के साथ हाजिर होते हैं हमारे साथ।